26 तारीख को रावलपिंडी के हर गली मोहल्ले से, हर कोने खुदरे से जिस अंदाज से जुलूस और आवाम ने शिरकत की, रावलपिंडी की तमाम तंजीमों ने, खवातीन विंग, यूथ विंग, स्टूडेंट विंग, लेबर विंग, आपकी जनाब ट्रेडर विंग, तमाम पीटीआई के जनाब एमएनए, एमपीए, अवामी नुमाइंदे, आम आवाम, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, औरतें, मजदूर, वकील, ताजर, हर शोबा जिंदगी के लाखों लोग रावलपिंडी के जो फैजाबाद से लेके और ना सैनमे तक तो तकरीबन सारे का सारा मरी रोड जो 3-3.5 मील लंबा है, ये पैक था। मैं इस कामयाब प्रोग्राम के हवाले से एहसानमंद हूँ रावलपिंडी की आवाम का और पीटीआई की क़यादत, इमरान खान साहब, हम सब लोग पिंडी की आवाम की मोहब्बत के मकरूज हैं। इंशाअल्लाह हमने पहले भी रावलपिंडी की आवाम की खिदमत की है, इंशाअल्लाह आइंदा भी भरपूर तरीके से रावलपिंडी की आवाम की खिदमत करेंगे। और मैं इस मौके पर हैरान हूं, किसी ने जरदारी ऑप्टिकल की दुकान की ऐनक पहनी हुई है, किसी ने आले शरीफ की अकीदत और मोहब्बत की ऐनक पहनी हुई है, किसी ने मौलवी फजल रहमान की मोहब्बत और अकीदत की ऐनक पहनी हुई है। मैं हैरान हूं ये लोग किस तरीके से तबसरे कर रहे हैं। परसों से अफरादी कुव्वत के हवाले से, गैदरिंग के हवाले से पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया शाहिद है, और आप जितने दोस्त यहां पर बैठे हैं, रावलपिंडी की तारीख में इतना बड़ा इज्तिमा आज तक नहीं हुआ। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके अब तक 43 साल एक सियासी कारकुन की हैसियत से हो गए हैं। बड़े बड़े हमने धरने, रैलियां, जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्च हमने किए खुद, लेकिन अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, एक कारकुन की हैसियत से, सियासी कारकुन की हैसियत से इतना बड़ा इज्तिमा देखने को कभी नहीं मिला। तो उन लोगों को कि जो 10,000, 20,000, 30,000 का फिगर लेके बढ़ के मार रहे हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। उन्हें तो सोचना भी नहीं चाहिए कि इसके ऊपर कोई तबसरा करें। लेकिन बहरहाल रावलपिंडी की आवाम ने अपना हक अदा किया है, उसके ऊपर मैं आज ये स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के रावलपिंडी का नुमाइंदा होने की हैसियत से, इमरान खान साहब का मीडिया एडवाइजर होने की हैसियत से मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं और सलाम अकीदत पेश करता हूं, सलाम अकीदत रावलपिंडी की आवाम को। और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब आइंदा भी जो आप कॉल देंगे, जिस किस्म की कॉल देंगे, इंशाअल्लाह रावलपिंडी की आवाम और रावलपिंडी की पीटीआई सर पे कफन बांध के आपके साथ खड़ी होगी। पिछला 1 महीना मरी रोड शमशाबाद में हमारा कैंप लगा रहा। उस कैंप में हमने पुलिस से मुकाबले भी हुए, आंसू गैस भी हमने बर्दाश्त की, शेलिंग भी बर्दाश्त की, हर किस्म के हमने वहां पर एहतजाज किए, धरने दिए, और खवातीन विंग और कमल शोजेब साहिबा और उनकी पूरी टीम भी साथ थी। हमने जिस अंदाज से पूरा 1 महीना पहरा दिया, इंशाअल्लाह आइंदा भी हम पहरा देंगे। और जो मेरा बड़ा मशहूर नारा कि जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मशहूर हो चुका है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। इंशाअल्लाह पहले भी हमने 8 महीने की इस हकीकी आज़ादी की जंग में रावलपिंडी की आवाम, रावलपिंडी के कारकुनान, पीटीआई की रावलपिंडी की तमाम दोस्तों ने और नुमाइंदों ने अपना हक अदा किया। इंशाअल्लाह आइंदा भी हक अदा करेंगे। दूसरा अहम इशू जिसके हवाले से खसूसन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करूंगा, खान साहब ने ऐलान किया परसों और तुरप का पता फेंका कि जनाब हम असम्बलियां तहलील कर देंगे, केपीके की और पंजाब की। जब से ये ऐलान हुआ है उस वक्त से लेके अब तक आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन उर्फ आम पीडीएम 11 गीदड़ों की जमात, उनके होश उड़े हुए हैं। उनको लैला नजर आना शुरू हो गया और मजनू नजर आनी शुरू हो गई है। अब वो अजीबोगरीब किस्म के तबसरे करने लगे हुए हैं।
مجھے یاد ہے ہم نے پچھلے 7-8 مہینوں میں بیگم صفدر سے لے کے پرویز رشید سے لے کے لطیف کھوسا سے لے کے بلا وجہ لے کے تمام لوگوں کی وہ بڑکیں سنی ہوئی ہیں اور پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کو اتنا شوق ہے نئے الیکشنوں کا تو آپ اسمبلیاں توڑ دیں کے پی کے کی اور پنجاب کی تو الیکشن ہو جائیں گے۔ اب جب پنجاب کی اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا ہے تو ان کے پیٹوں پہ مروڑ اٹھ گئے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آپ اسمبلیاں کیوں توڑ رہے ہیں، آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے، آپ کا آئینی رائٹ نہیں ہے، آپ کا قانونی حق نہیں ہے، آپ پارلیمانی سیاست سے بھاگ رہے ہیں، آپ پارلیمانی جمہوریت سے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ جو یو ٹرن اس وقت پی ڈی ایم لے رہی ہے یہ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور کچھ میڈیا چینل صبح سے لے کے شام تک ان کی منافقت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اب جب سے یہ اعلان ہوا ہے انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چلاکی، کل وہ شہد ولی سرکار سندھ حکومت کا ترجمان شرجیل میمن نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور بڑے طریقے سے جناب میڈیا کے اندر اس کو کوریج بھی ملی، اور کوریج ایسی تھی کہ جناب اس نے کہا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کبھی غلطی نہیں کریں گے اسمبلی توڑنے کی۔ میں آج یہ پریس کانفرنس اسپیشلی ایک تو پنڈی والوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور دوسرا یہ جواب دینے کے لیے رکھی ہے۔ مجھے 22 سال ہو گئے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ تعلق بنے، 22 سال، اور جو چودھری پرویز الہی صاحب کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ یار باش اور لجپال آدمی ہیں، وہ وعدہ نبھانے والے، تعلق نبھانے والے، رشتہ نبھانے والے شخص ہیں۔ جیسے ہی خان صاحب نے اعلان کیا اگلے 5 منٹوں کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کا بیان آ گیا تھا اور مونس الہی صاحب کا کہ پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی امانت ہے، پنجاب حکومت ہمیں بونس میں ملی ہے اور عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے صدقے ملی ہے، اور ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے جب خان صاحب نے ہمیں کہنا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی سمری بھیجو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرجیل میمن سے لے کے ان کے جو آقا ہے جن کے وہ غلام ہیں آل زرداری، ان کے منہ پہ تماچا ہے، ان کے منہ پہ تماچا ہے، انہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ ان کو تو کل پریس کانفرنس ہی نہیں کرنی چاہیے تھے۔ کل یہ جو بیان دیتے رہے سارے، رانا ثناء اللہ سے لے کے احسن اقبال سے لے کے شرجیل میمن سے لے کے اور یہ جناب نون لیگ کے جتنے سپوکس پرسن اور کنیزائیں تھیں، جب چودھری پرویز الہی صاحب نے تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، خان صاحب کی تقریر دھرنے میں ختم ہونے سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب کا بیان، اس کے ٹکر چلنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب سر خم تسلیم، ہم رشتہ نبھانے والے لوگ ہیں، ہم تعلق نبھانے والے لوگ ہیں، ہم پیٹھ پہ چھرا گھونپنے والے نہیں ہیں۔ تو جناب ایک ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے بھی اور جو 22 سال سے چودھری پرویز الہی صاحب کو اور ان کے خاندان سے جو ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، اس کے ناطے سے بھی میں یہ یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ پنجاب حکومت، پنجاب کابینہ، پنجاب کی وزارت اعلیٰ وہ عمران خان صاحب کے اشارے کی منتظر ہے۔ آج عمران خان صاحب اپنا مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر منو ان چودھری پرویز الہی صاحب انشاءاللہ عمل درآمد کروائیں گے۔ اس عمل درآمد کے اوپر ہوش اڑے ہوئے ہیں ان کے ساروں کے، اور ان کو سمجھ ہے کہ اگر الیکشن، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کا کردار بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں حیران ہوں، صبح سے الیکشن کمیشن اس طریقے سے بیان دے رہا ہے کہ جناب اتنی سیٹیں بھی خالی ہو جائیں تو ہم ضمنی الیکشن کروائیں گے، ہم قومی الیکشن نہیں کروائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر آگے پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں کے اندر ان کا کردار انتہائی مشکوک، سسپیشیس، ایمبیگوس، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قابل توجہ ہے، جس کے اوپر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی دلائل کے ساتھ، پروف کے ساتھ کئی اپریہنشنز اور ریزرویشنز رکھ چکی ہے۔ تو میری گزارش ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اور الیکشن کمیشن سے، اتنی نہ بڑھا پا کیے دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ، اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے۔ جو آئین اور قانون کہتا ہے 625 سیٹوں کے اوپر
ریزائن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسمبلیاں فارغ ہوتی ہیں، تو آپ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ جناب فری اینڈ فوری الیکشن نہیں کرائیں گے؟ تو الیکشن کمیشن بھی تھوڑا سا اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور اپنے طرز عمل کو جو ہے وہ تبدیل کرے. وہ کسی ایک خاندان کی یا ان 13 گیدڑوں کی اور ان کرپٹ 13 سیاسی جماعتوں کی اور خاندانوں کی غلام ادارہ نہیں ہے. اور آخری چیز، الیکشن کے حوالے سے اگر ان کے وہم و گمان میں ہے، انہوں نے کل سے ایک گھوسلہ شروع کیا ہے کہ الیکشن اگست سے بھی آگے 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائیں گے یا 6 مہینے کے لیے، جو آئین کہتے ہیں جی کہ آئین کی اندر پروویژن موجود ہے. ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، کرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، آپ کل الیکشن کرائیں، آپ 1 مہینے کے بعد کرائیں، آپ 3 مہینے کے بعد کرائیں، آپ 1 سال کے بعد کرائیں یا آپ 10 سالوں کے بعد کرائیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عوام نے، پاکستان کی عوام نے آپ کو اب ووٹ نہیں دینے، آپ کو چھتر دیں گے. یہ بات بڑی کلیئر سن لیں. جو مہنگائی کا آپ نے طوفان بدتمیزی مچایا ہے، 44% مہنگائی عوام کے سروں پہ مسلط کی ہے، جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے، جو 7 مہینوں کے اندر 6,487 ارب روپے، مہینے کے 991 ارب روپے اور ایک دن کا 31-32 ارب روپے جو آپ نے قرضہ لیا ہے، جو آپ نے پاکستان کی ایکسپورٹ کو انتہا درجے کا گرا دیا ہے، جو آپ نے پاکستان کی فارن ریمیٹنس کو اور پاکستان کی اکانومی کے جتنے مائکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹرز ہیں اور پرفارمنس ہے، اس کو زمین دوز اور تہس نہس کر دیا ہے. جو آپ نے پاکستان کو 80% پرابیبلٹی دیوالیہ ہونے کی، 80% چانس دیوالیہ ہونے کا، جو آپ وہاں تک لے آئے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. اس کے بعد پاکستان کے پاس، پاکستان کی ریاست کے پاس اور پاکستان کے ارباب بست و کشاد کے پاس فری فوری الیکشن کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. یا تو آپ پرفارمنس دیتے، اگر آپ نے مارچ کے مہینے میں آپریشن رجیم چینج کا ایک تصور لے کر آئے، قانون توڑا، 63A1 آرٹیکل کی خلاف ورزی کی، سندھ کے ہاؤس کے اندر آپ نے لوٹے، گھوڑے اور خرچے تیار کیے، آپ نے امریکی ڈالرز کے ذریعے سے لوگوں کے ضمیر خریدے، کروڑوں روپے آپ نے لگایا، اربوں روپے لگایا، چلو آپ نے کر لیا. لیکن اگر اس کے بعد پاکستان کی اکانومی بہتر ہوتی، عمران خان 3100 ارب سے جناب ٹیکس ریونیو اور جناب سے 6100 تک لے کے آیا، آپ 1000 تک لے کے آتے، 1000 ارب تک، تو ہم کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ جتنا 2 نمبر کام تھا ٹھیک ہے، عوام کے لیے بہتر ہے. اگر آپ 32 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس کو 38 ارب ڈالر تک لے کے چلے جاتے تو ہم کہتے ہیں جناب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک اقدام کیا ہے. اگر آپ نے 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ لیول کو 40 ارب ڈالر تک لے جاتے تو ہم کہتے ہیں نہیں جناب، آپ نے بالکل ٹھیک یہ اقدام کیا ہے، ہماری حکومت جیسے تیسے بھی آپ نے ٹاپل کی اتاری، چلو ٹھیک ہو گیا. اگر آپ 11% ہماری انفلیشن ریٹ کو 7% پہ 6% پہ لے آتے تو ہم مان لیتے اور عوام بھی کہتی کہ جناب ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اچھا ہو گیا. لیکن آپ نے تو عوام کی زندگی جیرن کر دی، عوام کو زندگی اور موت دونوں اجیرن کر دی. آپ نے ریاست کا دیوالیہ نکال دیا اور پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا. آپ اس شخص کے جس شخص کی ایک سائن کروڑوں اور اربوں روپے میں جو ہے نا، وہ بلہ، وہ کاپی، وہ شرٹ، وہ پہننے والا جوڑا بکتا ہے، آپ نے اپنی ساری توجہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر، اور نکالا بھی کیا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا، وہ بھی پلاسٹک کا، وہ آپ نے جناب توشہ خانہ اور ایک گھڑی. آپ نے اپنی ساری توجہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن اور اس کو زندگی اس کی ختم کرنے کے حوالے سے لگائی، قاتلانہ حملہ کرنا، اس کے خلاف جناب اس کو زندگی اور موت کا شکار کرنا. آپ نے ساری توجہ اس سائٹ پہ رکھی. اگر آپ نے کوئی پرفارمنس دکھائی ہوتی تو ہم آپ کی بات سمجھ لیتے، مان لیتے کہ ٹھیک ہے جی، ابھی الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے، بلکہ ان کو 1 سال اور آئین کی پروویژن کے مطابق دیا جائے، وہ بات سمجھ آتی تھی. اب صرف اور صرف ایک رستہ ہے، فوری طور پہ اسمبلیاں ڈیزالو کی جائے، فوری طور پہ فری اینڈ فریش الیکشن رکھا جائے، تاکہ عوام جس شخص کو اپنا وزیر اعظم اور جس پارٹی کو اقتدار دینا چاہتے ہیں
وہ اس کو دے اور پاکستان اس موجودہ معاشی معاشرتی ثقافتی خارجی اور داخلی جن مسائل کا بھی شکار ہے اس سے اس کی جان بچ سکے. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب جو ہے وہ نور خان ایئر بیس پہ 2 گھنٹے رکے. پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈران جو کہہ رہے ہیں مارچ اپریل تک الیکشن کی وہ بھی بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے, کوئی جماعتیں آپ ساتھ ملنے والی ہیں, کس طرح الیکشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر قسم کا ڈائلاگ ہو سکتا ہے. ہم سیاستدان ہیں, ہمارا مقابلہ بھی سیاستدانوں سے ہے اور سیاستدانوں سے ڈائلاگ ہوگا, لیکن نقطہ جب کلیئر ہوگا, ایجنڈا جب کلیئر ہوگا. ایجنڈا بڑا کلیئر ہے, نیا الیکشن کی تاریخ طے کرنے کے حوالے سے بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے جاؤ وہ چیز طے کر لو. میں نے اپنی پوری 15 منٹ کی گفتگو میں بھی آپ کے سامنے رکھا, یا تو آپ نے پرفارمنس دی ہوتی. پرفارمنس تو آپ دے نہیں سکتے, آپ دے ہی نہیں سکتے, آپ کے بس کی گیم ہی نہیں ہے, آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کی ریچ اور رینج ہی نہیں ہے, آپ کی ڈومین ہی نہیں ہے کہ آپ جناب پرفارمنس دیں. جب آپ نہیں کر سکتے, ملک تباہ کرنے لگے ہوئے ہیں, اٹامک ملک ہے, اٹامک پاور ہے, آپ کس سائڈ پہ اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو جناب حل ایک ہی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بیٹھیں گے تو ڈسکس کر لیں گے. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے جو ابھی یہ حقیقی آزادی مارچ جو جلسہ کیا راولپنڈی میں, اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے جو اراکین ہیں ان کو دوبارہ سے ان کی گرفتاریوں کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں کہ ایک جرم کی کسی شخص کو 2 مرتبہ جو وہ سزا دی جائے؟ دیکھیں 8 مہینے کی ایک پوری ہسٹری, اس پہ پوری جناب 10 والیوم کی بک میں لکھ سکتا ہوں, صرف اپنی ذاتی سٹرگل ہے. تو یہاں جو ہمارے لاکھوں کارکنان, قائدین, ایم این اے, ایم پی ایز, مرکزی صوبائی قائدین, جو ایک سٹرگل ہے پوری پی ٹی آئی کی, ایک تاریخ ہے 8 مہینے کی. پرچے, حملے, مار دھاڑ, پکڑ دھکڑ, عزت نفس مجروح, گرفتار کرنا, ننگا کرنا, کپڑے اتارنا, عزت نفس کو مجروح کرنا, کیا کیا چیز نہیں ہوئی. خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ پیچھے رہ کیا گیا, ان کا خون بہانا, ہر چیز کی گئی, لیکن کیا حاصل ہوا؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کسی کو جو 4 یا 5 ایٹم سانگز آئے فیصل وارڈر ٹائپ کے, ڈیفیوز ہو گئے, کیونکہ قوم, عوام اور پی ٹی آئی کے کارکنان عمران خان صاحب کی ذات اور ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر متفق ہیں. تو ابھی بھی یہ جتنی پکڑ دھکڑ کریں گے ابھی کریں, ابھی یہ کریں گے, ابھی یہ بہت کچھ کریں گے. ابھی تو یہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ اور جناب فارن فنڈنگ کے اوپر بھی جناب وہ بڑا کچھ جناب ہائی لیول کے اقدامات کریں گے جو ان کی بس میں ہوگی, لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ بتائیے گا کہ نیشنل اسمبلی سے آپ کی جماعت پہلے ہی باہر ہے, اب چونکہ پروونشل اسمبلی سے آپ نے اعلان کیا کہ ہم نکلیں گے, تو جب نیشنل اسمبلی سے آپ نکلے تو کوئی فرق نہیں پڑا حکومت کو, انہوں نے جیسے تیسے کر کے اپوزیشن کھڑی کر دی. اگر نیشنل یہ پروونشل اسمبلی میں بھی یہی صورتحال ہوتی تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے پرسوں جلسے میں کہا کہ ہم اب لڑائی نہیں چاہتے, نہ خون خرابہ چاہتے ہیں, نہ ہنگامہ آرائی چاہتے ہیں. کیا ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کوئی تو کردار ہے, کیا کوئی مذاکرات کہیں پہ شروع ہو چکے ہیں الیکشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو کسی قسم کوئی ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ہے. ٹکراؤ کی پالیسی ہوتی تو خان صاحب اسی دن اعلان کرتے کہ ہاں جی ہم نے اسلام آباد جانا ہے. تو میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ایک چیز آپ کو بڑی کلیئر بتا دوں, جتنی پبلک تھی نا, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا. تیسری دفعہ کہہ دوں, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا, جتنی پبلک تھی. لیکن خان صاحب نے ہمیشہ ایک پازیٹو, ایک محب وطن اور ایک ہیرو کے طور پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے, ایک لیڈر کا. 25 مئی کو بھی, اور اپنے قاتلانہ حملے کے بعد بھی, اور پرسوں بھی. تو ہم تو ٹکراؤ کی پالیسی نہیں چاہتے. اب بات یہ ہے کہ ارباب بست و کشاد کو فیصلہ کرنا پڑے گا. شہباز شریف تو بیچارہ مجبور ہے, اس کے ہاتھ میں کیا ہے, اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی مفرور ہے, خود مجبور ہے, سامنے ایک مشہور ہے, مشہور کا مقابلہ کر نہیں سکتے. عمران خان مشہور ہے, یہ مجبور ہے, بھائی مفرور ہے, تو مشہور کا مقابلہ یہ مجبور نہیں کر سکتا, اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو کٹ پتلی ہے, پپٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ کیا کہتے ہیں وہ جنا وہ کانے والا جنا وہ ایک کیا کہتے ہیں کھلونا, ڈنڈے والا کھلونا. تو اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. ارباب بست و کشاد جن کے ہاتھ میں
کچھ چیزیں ہیں، ان سے گزارش ہے پی ٹی آئی کی بھی، خان صاحب کی بھی، ہماری بھی، ملک کو ڈوبتا ہوا دیکھیں نا، ملک کو ڈوبنے سے بچائیں۔ وہ تبھی بچ سکتا ہے کہ جب آپ کا فوری الیکشن اناؤنس ہوگا، تمام پارٹیز جائیں الیکشن میں، عوام فیصلہ کرے، اور یہ جو بے ڈھنگی قسم کی 8 مہینے سے حکومت بنی ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، آپ یقین جانیں جس دن الیکشن اناؤنس ہوگا انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے ہیں، انہوں نے، ساری دنیا دیکھے گی۔ یہ تو کسی کا پیچھے ڈنڈا ہے جس کی وجہ سے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک کہتے تھے، ورنہ تو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا بھرا پڑا ہے، ان کی ایک دوسرے کو گالیاں اور ایک دوسرے کے خلاف جناب گندے ننگے الزامات۔ یہ تو ایک ڈنڈا ہے جس ڈنڈے کی وجہ سے جناب یہ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ فوری الیکشن کرایا جائے تبھی مسئلہ حل ہوگا۔ یہ بتائیے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہیں آپ سب نے ویلکم کیا، ظاہر ہے حالات کا تقاضا بھی تھا کہ انہیں ویلکم کرنا چاہیے تھا، لیکن انہیں آرمی چیف کو جب انہوں نے جو ہے عمران خان کو ایک شکایت کی کچھ کرپشن سے متعلق، تو عمران خان نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا، ٹھیک ہے، یہ چیز کس طرح دیکھیں گے آپ؟ یہ آپ کو کہاں سے وہی ہوئی تھی؟ چل رہا ہے چوہان صاحب یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ چوہان صاحب بتائیے گا، اسلام آباد میں جب یہ قومی اسمبلی سے استعفے دیے اچھا تجربہ نہیں تھا، آپ پنجاب اور کے پی سے استعفے دے رہے ہیں، اگر آج پنجاب اسمبلی آپ کے پاس نہ ہوتی تو کیا لانگ مارچ پاسبل تھا؟ یہ غلطی تو نہیں دہرانے جا رہے؟ ہاں، شبیر ڈار صاحب نے یہ کوشچن پوچھا تھا، جواب نہیں دے سکا، آپ نے اچھا پوچھ لیا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی فی الحال بات کی ہے، ابھی ریزائن کے حوالے سے بھی تو خیر مشورہ ہوگا، جو بھی خان صاحب فیصلہ کریں گے مشورہ کر کے۔ جو وہاں پہ اعلان ہوا تھا وہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنے کا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض کی جانب سے مستعفی ہونے کا عندیہ دیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کہیں سیاسی حوالے سے کوئی تعلق تو نہیں بن رہا کہ ان کا استعفیٰ دینا بنتا ہے؟ کہ اچھا میں آپ کو کلیئر بات بتا دوں، کسی جنرل فیض صاحب کا یا عاصم منیر صاحب کا یا جنرل باجوہ صاحب کا، ان لوگوں کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کتنا ٹیمپو بنایا گیا پچھلے 3 مہینے سے، ٹیمپو یہ تھا، اور اسپیشلی 1 مہینہ جب سے لانگ مارچ اناؤنس ہوا کہ شاید یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے خان صاحب یہ کرنے لگے ہیں۔ میں نے بھی کوئی 5-6 پریس کانفرنس کی پچھلے 1 مہینے میں، آپ لوگ یہی سوال پوچھتے تھے، پنڈی اور لاہور کے ساتھ ہی، میں اس وقت کہتا تھا خان صاحب کا پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہی ہوا، پھر جب ان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی عاصم منیر صاحب کی، سیر شمشاد صاحب کی، تو بڑا جناب 4-6 گھنٹے میڈیا کے اندر جو کچھ دوست ہیں ہمارے اس وقت جو اینٹی پالیسی کے تحت چل رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اب صدر عارف علوی صاحب اور عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی پنگا پھڈا کریں گے، بڑا سموتھلی جناب اس کے اوپر سائن ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، باقی فوج کی فیملی سے جن کا تعلق ہے اور جو نظر رکھتے ہیں پاکستان کی فوج اور ریاست کے معاملات پہ، انہیں پتہ ہے کہ جب ایک لسٹ میں نام جاتا ہے جن لوگوں کا، ان میں سے جو 2 بن جاتے ہیں، باقی جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ جناب ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، تو وہ ایک روایت کے مطابق جنرل فیض صاحب ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، جونیئر کہیں بھی جو ہے اس قسم کا رد عمل اسمبلیاں توڑنے کا یہ آئیڈیا عمران خان صاحب لاہور سے لے کر چلے تھے، یا یہاں پنڈی پہنچنے کے بعد کوئی خصوصی پیغام کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ یار میں کو خان صاحب کے دماغ میں تو نہیں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے نا، مشورہ کر کے خان صاحب نے یہاں پر پراپر جب آنے سے پہلے ایک میٹنگ کی تھی، اور اس میٹنگ میں پراپر جناب انہوں نے مشورہ کیا تھا، مشورے کے بعد اناؤنس کیا تھا، ٹھیک ہے؟ آخری سوال، نور خان ایئر بیس پہ ان کا جو ورک اسپینڈ ہوا ہے اس میں بہت سارے فیصلے کیے گئے ہیں، وہ اگر کوئی فیصلہ کیا گیا ہے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، باقی ہر چیز مشورے سے طے ہوتی ہے۔ آج خان صاحب نے لاہور میں میٹنگ رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی مشورہ ہوگا، اور باقی نون لیگ والوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، وہ اب 3 آپشن پہ غور کر رہے ہیں، گورنر راج لگا دو، یا تحریک عدم اعتماد لے آؤ، یا اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا کہو، تو وہ اپنی جناب آپا دھاپی میں پڑ گئے ہیں، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ گورنر راج لگانے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد کی صورت میں نمبر نہیں پورے کر سکتے، ان کے پاس نمبر ہی نہیں ہے، تو پریشانی ان کو لگی ہوئی ہے، تو باقی اللہ پاک کرم کرے گا۔ ارطغرل کے بارے سوال لے لیجیے گا کہ آپ قومی اسمبلی کی طرف آئیں گے یا صوبائی میں آپ الیکشن آتے ہیں؟ قومی اسمبلی کیا؟ قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھی آپ آئیں گے اس دفعہ؟ پنڈی سے پی ٹی آئی کا اپنا تو کوئی امیدوار ہے نہیں سر۔ اچھا ارطغرل کے بارے میں بتا دیجیے، بہت ذکر کرتے ہیں آپ، کیا اس کی واپسی ممکن؟
नहीं, मैंने उसको अर्तुगरुल कहना छोड़ दिया है। एक मैंने बेगम सफदर को पूरा बेगम सफदर अवान कहना छोड़ दिया है, क्योंकि अवान पाकिस्तान की बड़ी काबिल एहतराम, जुर्रतमंद, ख़ानदानी और ज़िम्मेदार कौम है। मुझे बड़े लोगों के फ़ोन आते थे कि यार तुसी ना लेंदे हो बदनामे ज़माना जो है ना हस्ती का, तो है ना, तो मैंने बेगम सफदर कहना शुरू किया। दूसरा ये अर्तुगरुल के हवाले से मैं कहा करता था सुल्तान मफरूरुद्दीन अर्तुगरुल, तो वो मुझे कई दोस्तों ने कहा यार वो हीरो था, उसके साथ कैसे जोड़ने लगे, तो अब ये सुल्तान मफरूर ही है, इसका वो नहीं है। ठीक है जी, शुक्रिया जी। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।